बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और एक बड़ी ख़बर तो ये कि कल तक जो लोग अपने मुखालफिन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते थे, दावे करते थे कि उनकी भारत में जायदादें हैं, उनके कारोबार हैं, लंदन में उनके अपार्टमेंट हैं, आज वो खुद इस इल्ज़ाम के तहत धर लिए गए हैं। तो दूसरों के करण अर्जन फंसवाना चाहते थे, अपने राम लखन फंसवा बैठी हैं। तो एक बड़ा सा आसान जुमला है कि समझ तो आप गए होंगे। पीटीआई वाले कहते हैं अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी का मकसद ये पैगाम देना है कि कोई नरमी नहीं बरती जा रही, खान के लिए कोई माफ़ी नहीं है, खान की अगर ज़मानतें हो भी गई हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पीटीआई के मुखालफिन ये कहते हैं कि अलीमा खान अपने बेटों को हीरो बनाने की कोशिश कर रही है और ये नज़रिया, ये तासुर ज़ोर पकड़ रहा है कि वो पार्टी को टेक ओवर कर रही हैं, इसलिए अपने दोनों बच्चे सामने लाए हैं। इससे पहले इमरान खान के दो बच्चों को सामने लाने की कोशिश की गई, कासिम और सुलेमान को, और फिर उनके हवाले से ये खबरें भी मीडिया के अंदर चलवाई गई, सोशल मीडिया पे चलवाई गई कि हुकूमत उन्हें गिरफ्तार कर लेगी अगर वो पाकिस्तान है। हालांकि हुकूमत पाकिस्तान बार बार इस बात से इनकार करती रही कि वो कासिम और सुलेमान को गिरफ्तार करना चाहते हैं। उन्होंने एक ही बात की कि अगर कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आए, अपने वालिद से मिलना चाहे तो उन्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन किसी सियासी सरगर्मी में वो हिस्सा नहीं ले सकते। तो पीटीआई जो 5 अगस्त को इस मुल्क में तूफान लाना चाहती थी, इनकलाब लाना चाहती थी और इमरान खान के बच्चों को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती थी, वो मिशन पूरी तरह नाकाम हुआ। तो कहने वाले कहते हैं कि चंद दिनों या चंद हफ्तों की कैद से दोनों बच्चे इमरान खान के जानशीन के तौर पर पार्टी में कबूल कर लिए जाएंगे, क्योंकि खान के अपने दोनों बेटे तो ना पाकिस्तान आएंगे, ना उनकी अम्मा उनको पाकिस्तान आने देगी। वो अपने बच्चे क्यों मरवाएगी? बच्चे तो दूसरों के होते हैं मरवाने के लिए। तहरीक दूसरे लोगों ने चलानी है, अवाम ने चलानी है, मरे तो उनके बच्चे मरे, अपने बच्चे तो अपने परों के नीचे लेके रखेंगे। तो समझ तो आप गए होंगे कि कहानी क्या है। अगर फिर भी नहीं समझे तो आप अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी के मौके पर और अदालतों में पेशी के मौके पर ली गई तस्वीर देख लें। इनको हवालात में किसी ने फिटे मुंह भी नहीं कहा, इतना मुंह भी लाल नहीं किया जितना इमरान खान का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में किया गया था। अगर आप हालात वाक़यात पर गौर करें तो आपको दोनों बातें किसी कदर सिमिलर लगेंगी और सही लगेंगी। पीटीआई वाले बड़ी छलांगे मार रहे थे कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने 8 मुकदमात में ज़मानत देकर बेकसूर साबित कर दिया है, और वो छलांगे अब उल्टी पड़ चुकी हैं। उनकी सारी खुशियां काफूर हो चुकी हैं। अगलों ने 2 दिन भी मिठाई नहीं खाने दी, बल्कि शायद 2-4 घंटे भी नहीं खाने दी। और उन 2-4 घंटों में जो लोग मिठाई की दुकानों पर लाइनें लगाकर खड़े थे, वो इस तरह गायब हुए जैसे जुए के अड्डे से या बाजारे हुसन में छापा पड़ने से शायकीन गायब होते हैं। तो ये दोनों थ्योरियां साइड बाय साइड इस वक्त चल रही है। पीटीआई वाले समझ रहे हैं कि अलीमा खान और उनका खानदान बड़ा बहादुर है, बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। हालांकि आप किसी भी माँ को देख लें, उसके बच्चे को कोई हाथ लगा जाए तो उसके औसान ख़ता हो जाते हैं। और अलीमा खान बड़े मज़े से आ रही हैं, जा रही हैं, और तो काला चश्मा पा साड़ी फरमाइश थे, और वह ख़वातीन ने एक फ़ैशन शो शुरू कर रखा है, अदालत के बाहर हो या अडयाला के बाहर हो, तो वो अपने मिशन पर गामज़न नज़र आती हैं। तो दोनों पैगाम बड़े स्ट्रॉन्ग है। अगर तो अलीमा खान के पर काटे गए तो भी ठीक है, और अगर अलीमा खान के दोनों बच्चों को हीरो बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया तो भी ठीक है। देखिए, अगर ये दोनों गुनाहगार होते तो इनकी गिरफ्तारी के लिए 27 महीने इंतजार क्यों किया गया? आप ये भी देखें, जब से अलीमा खान आपको फ्रंट फुट पर नजर आई हैं, इससे पहले इमरान खान से मिलने वकील जाते थे, और वकील कोई ना कोई ऐसी बात करते थे जिससे पॉलिटिकल एक्टिविटी हो जाती थी, वो इतनी नहीं होती थी। लेकिन जब से अलीमा खान, उज़्मा खान और ये बहनें गिरफ्तार हुई, इनको जेल में रखा गया, उसके बाद से इनकी काया पलट गई। अब ये वो ख़वातीन है जो इमरान खान से रेगुलर मुलाकातें करती हैं, उनमें से भी अलीमा खान की मुलाकातें हाल ही में रोकी गई हैं। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन उससे फ़ायदा अलीमा खान को हुआ है, और ये तासर मजबूत हुआ है कि अलीमा खान वो स्ट्रॉन्ग खातून है जो इमरान खान की मैसेंजर बनी हुई है और उनके पैगाम बाहर हाईलाइट कराती है, नशर कराती है। तो ये इस वक्त राब्ताकार या सहूलतकार है। तो उनका जो पॉलिटिकल स्टेटस है वो उससे काफ़ी हद तक बढ़ा, और पार्टी के अंदर ये आवाज़ें उठ रही हैं कि अलीमा खान को पार्टी सौंप दी जाए, उनको लीडर बना दिया जाए।
اور یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں علیمہ خان پارٹی لیڈ کریں لیکن علیمہ خان نہیں چاہتی. تو اس قسم کی باتیں آپ کو پچھلے 1-1.5 سال سے دکھائی دے رہی ہوں گی. اب علیمہ خان جب سے اس پورے پروسیس کو لیڈ کر رہی ہیں تو عمران خان تقریباً پارٹی سے مائنس ہو چکے ہیں. اور اب ان کے بیٹوں کی گرفتاری اگر آپ غور کریں تو ان کے جو کہہ کے مسکراہٹیں وہ ایسے لگتا ہے کہ باجی چھڑا لے گی، اماں چھڑا لے گی. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو واقعی ان کی امائیں اور باجیاں چھڑاتی ہیں. تو بظاہر بہنیں بھائی کے لیے ڈٹ کے کھڑی ہے جس طرح بھائی عوام کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہے. یعنی دونوں کا رنگ بازی میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. اب دیکھنا ہے کہ زیادہ رنگ باز کون ہے، بہنیں کے بھائی. تو یہ تو ایک تھیوری ہے اور ایک کانسیپٹ ہے جو دونوں طرف کی چیزیں دیکھنے سے آپ کو سمجھ آتا ہے، دونوں طرف کا اینگل. اس میں اگر تو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہے تو دونوں صورتوں میں اسٹیبلشمنٹ فاتح ہے. اب علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری ظاہر ایک پارٹی کا ایشو بنے گی، پھر ایک نیشنل ایشو بنے گا، پھر ایک انٹرنیشنل ایشو بنے گا. اور اب تو ایمنسٹی سے بھی کہلوا دیا گیا کہ بچوں کی گرفتاری جو ہے وہ انلیگل ہے. اور بعض صحافی بھی کہہ رہے کہ یہ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، چلے نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا کیا کریں کہ اب ان کے اوپر جو ایلیگیشن لگے ہیں وہ تو ایسے ہے کہ آپ توبہ توبہ کر اٹھیں گے. یعنی علیمہ خان کے دونوں بیٹے اپنے گھر سے بھارتی اکاؤنٹ کے ذریعے فوج اور پاکستان کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے. بھارتی جو ٹولرز ہیں، بھارتی اکاؤنٹس ہیں، ان کو بوٹس کر رہے تھے، ان کو پروموٹ کر رہے تھے. ان کے اوپر سائبر کرائم کا بھی کیس بنا ہے. تو بقول جاوید چودھری کے یہ ایک پورا نیٹ ورک چلا رہے تھے، گھر میں ہی اپنا چینل کھولا ہوا تھا. بہت سارے جو جعلی اکاؤنٹس ہیں اور باہر بیٹھے ہوئے لوگ چلا رہے ہیں ان کے ساتھ یہ اٹیچ تھے. تو علیمہ خان کے بیٹوں پر یہ الزام لگے ہے کہ وہ نہ صرف 9 مئی کے مجرم ہیں بلکہ ریاست مخالف جھوٹے پروپیگنڈے کو بڑھاوا دینے میں بھی سر فہرست ہے. شاہریز پر جو الزام لگا ہے وہ یہ کہ 9 مئی کا مجرم ہے، اس کے علاوہ ریاست مخالف بیانیے کو اور پروپیگنڈے کو بڑھاوا دینے میں مصروف ہے. اس کے علاوہ اس نے ڈیجیٹل دہشت گردوں کا ایک گروہ تشکیل دیا ہوا تھا جو ہر وقت سوشل میڈیا پر ریاست کے خلاف بکواس کر رہے تھے یا زہر پھیلا رہے تھے. یہ نیٹ ورک بھارت، یورپ، امریکہ تک پھیلا ہوا ہے. 9 مئی کے حوالے سے بھی شاہریز پر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے کہ اس نے سرکاری ملاک کو جلایا، توڑ پھوڑ کی، اب گرفتار ہوا اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تھا ہی نہیں. ویڈیو بھی سامنے آئی ہوئی ہیں. تو اس پر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں بہت ساری دفعات لگائی گئی ہیں. ایف آئی آر کے ساتھ جو یو ایس پی اٹیچ کی گئی ہے اس میں وہ تمام ویڈیو موجود ہیں جس میں وہ 9 مئی کو لاہور میں ایکٹیویٹی کرتا ہوا پایا گیا. اب تک گرفتاری سے بچا ہوا تھا مگر ریاست مخالف سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل دہشت گردوں کی مکمل سہولت کاری کر رہا تھا. تو یہ بغاوت کا بھی ہے، غداری کا بھی ہے اور یہ سزائے موت کا کیس ہے. یہ کوئی کم کیس نہیں ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا بیٹا گرفتار ہوا علیمہ خان کا، شیر خان، جس کو حسان نیازی کے ساتھ دیکھا گیا، اس کی ویڈیو موجود ہے، تصویر موجود ہے. اس کو بھی اگر کوئی سزا ہوتی ہے تو وہ کم سے کم 10 سال ہے کیونکہ اسی مقدمے میں حسان نیازی کو ملٹری کورٹ سے 10 سال کی سزا ہوئی ہے. تو دونوں بیٹے میں بڑے سنگین نوعیت کے مقدمے ہیں. اب یہ وہ مٹیریل ہے جو پورا ہمدردی لینے کے لیے ہے. اگر تو اس کے تحت علیمہ خان اور اب اس کے تحت اگر علیمہ کے دونوں بیٹوں کو سزائیں ہوتی ہیں تو یہ بڑا جینون کیس مانا جائے گا. لیکن اگر انہیں سزائیں نہیں ہوتی اور یہ معاملہ کھنچ جاتا ہے، دونوں ضمانتوں میں باہر بھی آ جاتے ہیں تو دونوں پارٹی کو لیڈ کر سکتے ہیں. تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ علیمہ خان بڑے پریشر میں آ گئی ہے، شاید انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بے وفائی کی ہے، کوئی وعدہ خلافی کی ہے. جتنے میں اتنی باتیں خود علیمہ خان صاحبہ یہ فرما رہی ہے کہ اب میری باری ہے، مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پکڑا جائے گا. تو علیمہ خان صاحبہ کو کسی نے گرفتار نہیں کرنا. اور اگر تو یہ سارا ہیروئزم کا چکر ہے تو پھر ہو سکتا ہے ان کی بھی چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے گرفتاری ہو جائے. اب ہوا یوں کہ ان کے بیٹے شیر شاہ کو بھی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. عدالت سے کہا گیا کہ یہ 9 مئی کا مرکزی ملزم ہے، جناح ہاؤس حملے کا ملزم ہے، اس کو ہم نے پکڑ لیا ہے، یہ بھاگا ہوا تھا، اس کا 30 روز کا ریمانڈ دے. عدالت نے 30 روز کے ریمانڈ کی بجائے اس کا 5 روز کا ریمانڈ دیا. اب جو سنگین قسم کے الزامات ہیں وہ شیر شاہ پہ ہے اور اس سے بھی زیادہ سنگین شاہریز پہ ہیں. تو پی ٹی آئی والے کل یہ پروپیگنڈا کہہ رہے تھے کہ پکڑنا انہوں نے شیر خان کو تھا، پکڑ شاہریز کو لیا ہے، غلطی ہو گئی، ان سے غلط فہمی پکڑا گیا.
تو یہ ایسی غلط فہمی ہے کہ عدالت نے شاہریز کا 8 روز کا ریمانڈ دیا ہے اور شیر خان کا 5 روز کا دیا ہے. تو کس کا جرم سنگین ہے جس کا 8 روز کا ریمانڈ دیا گیا ہے؟ اور آج ان کا وکیل شور مچا رہا تھا کہ جج صاحب کے آگے موبائل میں ایک ویڈیو دکھائی گئی جس کے بعد جج صاحب نے ریمانڈ دے دیا جبکہ شیر خان کسی بھی ایف آئی آر میں نامزد نہیں ہے. تو یہ ساری کہانی ہے جناب کہ بھارتی اکاؤنٹ چلا رہے تھے, یوٹیوبرز کو چلا رہے تھے اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے. تو بڑے سنگین مقدمات ہیں. اگر جینون ان کے اوپر عدالتی قانونی کارروائی ہوتی ہے تو یہ کیس کم از کم اس کی سزا عمر قید یا پھانسی ہے, اس سے کم نہیں ہے. لیکن ابھی تک ماسٹر مائنڈ بچا ہوا ہے تو یہ تو بیچارے پھر بھی کرندے ہیں, ان کو کسی نے کیا کہنا. اسی طرح فیلڈ مارشل سے متعلق کالم کے حوالے سے تنازع بہت ہی زیادہ پھیلا ہوا ہے اور میں نے کچھ دیر انتظار کیا کہ سہیل وڑائچ صاحب کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی ہے سائبر کرائم ایجنسی میں, جس میں کہا گیا کہ جناب انہوں نے جھوٹا کالم لکھا ہے یا جھوٹا انٹرویو شائع کیا, ان کے خلاف کیس درج کرایا جائے. ایک شہری ہے تو میرا خیال تھا کہ اب اس کے اوپر کارروائی ہوگی کیونکہ اس کو اب 24 گھنٹے سے زائد ہو گیا اس درخواست کو, لیکن اس پہ ابھی تک کوئی عمل نہیں ہوا. دوسرا کام یہ ہوا کہ سہیل وڑائچ صاحب خود بول پڑے اور انہوں نے ایک اور کالم لکھ دیا تھا جو ان کے اپنے اخبار میں شائع نہیں ہوا, کسی ویب سائٹ پہ شائع ہوا. کل جب میں نے پروگرام کر لیا اس کے بعد یہ کالم سامنے آیا تھا, لیکن آپ کو پتہ کہ میں تھوڑا انتظار کرتا ہوں چیزوں کا کہ وہ میک شور ہو جائیں. پہلے تو یہ چیک کرنا تھا کالم انہی کا یا کسی اور کا, تو پتہ چلا انہی کا کالم ہے اور وہ پاکستان تشریف لا چکے ہیں. بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان سے باہر ہیں, وہ نہیں آئیں گے کیونکہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. میں نے عرض کی تھی کہ یہ گرفتاری والا معاملہ ہے نہیں, یہ معاملہ کچھ اور ہے. انہوں نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا یہ کہہ کر جواب دیا کہ میں نے کب کہا یہ انٹرویو ہے. تو یہ بات سچ ہے, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہیں نہیں لکھا یہ انٹرویو ہے, بس انہوں نے جو ٹوپی گھمائی وہ ٹوپی ان کے اپنے گلے پڑ گئی ہے. تو 3 دنوں میں 3 کالم لکھ کر انہوں نے جو 3 بالوں پہ 3 چھکے مارے تھے, تو اس بات کا امکان تھا کہ چوتھی بال پہ, 5ویں بال پہ, 6ٹھی بال پہ کسی کو کیچ دے بیٹھے تو وہ دے بیٹھے. تیسرا کام یہ ہوا کہ رانا صلی اللہ صاحب نے, جو کہ حکومت کے بڑے بااثر آدمی ہیں اور اب وہ عنقریب سینیٹر بھی بننے جا رہے ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ سہیل وڑائچ تو بڑے معزز آدمی ہے, ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی, نہ کی جانی چاہیے. تو بظاہر ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہو رہا, نہ ان کی گرفتاری کا حکومت کوئی ارادہ رکھتی ہے. لیکن اصل معاملہ تو وہ ہے کہ جن کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے, معاملہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے, اور اس پہ سنا ہے کہ بہت اوپر سے غصے کا اظہار کیا گیا, اور اس غصے کا اظہار جو ہے پھر فیڈرل منسٹر کے اوپر آیا اور فیڈرل منسٹر کا غصہ پھر کالمسٹ پہ نکلا. تو یہ ابھی تک معاملہ جو ہے وہ صرف ناراضگی کا چل رہا ہے. اب ان کا ارادہ کیا ہے یہ ہنوز سیگا راز میں ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے, میرا گمان یہ ہے کہ اس پر مٹی ڈالے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ سہیل صاحب اپنے کالم پر سٹینڈ لے چکے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہی نہیں یہ انٹرویو ہے, میں تو کہہ رہا ہوں وہ تقریب میں ہے, وہاں سوال ہوئے, ان کا جواب ہوا, اور میری پہلی ملاقات ہے. میں تو بڑے عرصے سے کوشش کر رہا تھا, محسن نقوی صاحب کو بار بار کہہ رہا تھا میری گل کرا دو, وہ میری ملاقات ہی نہیں کراتے تھے. اب ملاقات ہو گئی ہے تو جو باتیں ہوئی ہیں وہ میں نے رپورٹ کر دی ہیں. کالم میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب میرے خلاف پی ٹی آئی ٹرولرز اور ڈالر کمانے والے وی لاگر کی جانب سے کہہ کر چلائی جانے والی باتھ روم دھونے والا فوج کا ایجنٹ ٹاؤٹ, اور یہ سب میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. اور جو تحریک انصاف اوورسیز کے سب سے بڑے اور ہونہار رہنما زلفی بخاری, انہوں نے فرمایا کہ سہیل وڑائچ از ڈسٹرائڈ, تباہ ہو گیا سہیل وڑائچ. تو میں نے اپنے خلاف چلنے والی مہم کا 5 دن تک کوئی جواب نہیں دیا, اور نہ ہی میں اپنی 40 سالہ صحافتی تاریخ کو مسح کرنے والوں کو کوئی جواب دوں گا. ذاتی الزامات کے حوالے سے کسی تبصرے جواب کی ضرورت نہیں, آنے والا وقت اور لکھی جانے والی تاریخ واضح کر دے گی. میں نے زندگی میں لڑائی جھگڑے تودکار سے ہمیشہ اجتناب کیا ہے. جناب احمد شریف چودھری کا میرے دل میں احترام ہے, ذاتی ملاقاتوں میں بڑے خوشگوار ہیں, لیکن جن باتوں کو انہوں نے تردید کی ہے ان کا تو کالم میں ذکر ہی نہیں ہے. شاید انہوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر بات کی, اس کالم میں میرا کوئی ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے. اگر اس حوالے سے کوئی سوال جواب موجود ہے میں حاضر ہوں. انہوں نے مستند طور پر فرمایا کہ فیلڈ مارشل نے کوئی انٹرویو نہیں دیا, تو میرے پورے کالم کو دوبارہ پڑھ لیں. میں نے کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے انٹرویو کیا ہے. کالم کا عنوان ہی پہلی ملاقات ہے, نہ کچھ اس سے زیادہ ہے نہ اس سے کچھ کم ہے. جس تقریب میں 800 حاضرین موجود تھے, نہ تو وہاں اور نہ ہی چند لوگوں کے سامنے کھانے پر ہونے والی گفتگو آف دی ریکارڈ تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں باتیں کھلی ہوئی تھی, تو میں نے اس کو آف ریکارڈ نہیں سمجھا تو میں نے چھاپ دیا. ہاں 9 مئی عمران خان اور معافی کے حوالے سے
وہاں کوئی بات نہیں ہوئی تو برائے کرم اس کالم کو دوبارہ پڑھ لیں. اس میں سرے سے 9 مئی عمران خان ان کی معافی کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو انہوں نے بڑا لمبا چوڑا کالم لکھا اور اپنی پرانی جو انہوں نے چیزیں ہیں وہ بھی کوڈ کی ہیں کہ انہوں نے ماضی میں بھی اس طرح کے جہاد یا صحافیانہ کام کیے ہیں جن سے بہت سے لوگ ناراض ہوئے ہیں، جن میں جنرل ضیاء الحق سے لے کے جنرل مشرف اور نواز شریف کا نام بھی انہوں نے لیا. اور انہوں نے باجوہ صاحب کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے باجوہ ڈاکٹرائن کا نام دیا تھا، اور ایک کالم انہوں نے لکھا تھا پارٹی از اوور نواز شریف کے دور میں. اس وقت نون لیگ کے لوگ ان سے ناراض ہوئے تھے. اور آخر میں انہوں نے لکھا کہ فرض کریں اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو کیا مجھے کہنے کا اختیار بھی نہیں؟ کیا یہ فاسسٹ رویہ نہیں کہ دوسروں کے الزامات اور دھمکیوں سے دبایا جائے؟ تو انہوں نے فیصل وانڈا کا نام لیا، حماد اظہر کا نام لیا اور کہا چند یوٹیوبر کسی صحافی نرسری سے نہ پلے ہیں، نہ کسی سیاسی نرسری سے پلے ہیں، نہ یہ سیاسی اور صحافتی اصولوں کو جانتے ہیں، نہ اس کے قائل ہیں. یہ سب ماضی کے عسکری فیض اسکول کے طالب علم رہے ہیں اور شاید وہی دور واپس لانا چاہتے ہیں. تو میرے کالوں پر ناک منہ چڑھانے والے اپنا اپنا مقصد اور مفاد حاصل کرنے کے لیے من مانی تعویلیں پیش کرتے رہے. جو وقت آگے بڑھے گا ہر ایک کی اصلیت کھلتی جائے گی. تاریخی وہ ذریعہ ہے جو جھوٹے دعووں، جعلی سچائی اور نامنہاد الزامات کو اوریا کرتی ہے. تاریخ کا فیصلہ صحافت کے حق میں ہوگا. تو یہ سہیل وڈائچ صاحب کی کل داستان ہے پچھلے 24 گھنٹوں کی کہ کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پاکستان واپسی ہو گئی ہے، کالم کا جواب دے دیا ہے، جواب در جواب کا کوئی سلسلہ نہیں آیا، حکومت نے انہیں سپورٹ کر دیا. تو ان کی پوزیشن اس وقت مضبوط نظر آتی ہے. دوسری طرف سے مکمل خاموشی ہے. شاید چند صحافیوں کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے فوج کو اس کی تردید کرنا پڑی، لیکن معافی والی بات نہ نئی تھی نہ نئی ہے. اگلی خبر جناب ایک اور بڑی خبر ہے. ماریہ بی کے خلاف بھی ایک درخواست دائر ہو گئی ہے. ماریہ بی صاحبہ آپ کو پتہ ہے پچھلے کئی ہفتوں سے مہینوں سے ٹرانسجینڈر کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں اور سمجھتی ہے کہ معاشرے میں بد اخلاقی بڑھ رہی ہے اور کچھ ٹرانسجینڈر کے نام پہ پارٹیاں ہو رہی ہیں جس میں ٹرانسجینڈر ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو ٹرانسجینڈر نہیں ہیں اس کا روپ دھار کر پارٹی کر رہے ہیں. یہ انہوں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی اور کہا تھا کہ اس طرح کی پارٹیوں کا نوٹس لینا چاہیے. یہ بڑی معروف ڈریس ڈیزائنر ہیں اور کچھ عرصے سے یہ سماجی کام کر رہی ہیں. تو ماریہ بی دراصل ماریہ بٹ ہے. یہ ہمیں پتہ چلا ہے ان کے خلاف جو درخواست دی گئی ہے نیشنل کرائم ایجنسی میں، اس میں لکھا ہے بنام ماریہ بٹ صاحبہ، جس میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے خلاف نازیبا گفتگو کرنے پر ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے جو رہنما ہیں نعیم بٹ اور سجنا، انہوں نے کہا کہ ماریہ بی صاحبہ نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے خلاف پروپیگنڈا کیا تو ان کے خلاف تحقیقات کی جائے. اب بڑی نون پرسنالٹی ہیں، اب ان کے حوالے سے درخواست دائر کرنا اور اس پر پھر جو سونے پہ سہاگا ہے وہ یہ کہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے باقاعدہ ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے انہیں 28 اگست کو طلب کر لیا ہے. تو ایک تو ماریہ بی کو سائبر کرائم والوں نے بلا لیا ہے، دوسرا انہوں نے ڈکی بھائی کو پکڑ رکھا ہے. اس کا عدالت نے آج پھر 3-4 روز کا ریمانڈ دے دیا ہے اور ڈکی بھائی والا معاملہ جو ہے نا وہ پھیلتا جا رہا ہے. ان کے بارے میں خبریں یہ کہ وہ بہت زیادہ انلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو تھے اور ان کا ایک کرپٹو کرنسی کا اکاؤنٹ بھی سیز کر دیا گیا ہے. اس میں $3 لاکھ سے زائد کی رقم موجود تھی جو پاکستانی روپوں میں 9-10 کروڑ بنتے ہیں. اس کو فریز کر دیا گیا ہے یا سیز کر دیا گیا ہے. یہ ایک بائنانس کا والٹ ہوتا ہے، اس کا اکاؤنٹ ہے. اب ریڈار پر اگلا نام کس کا ہے کیونکہ بڑے نام سامنے آ رہے ہیں، رجب بٹ، وسیم اکرم، سسٹرولوجی، ان کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں، ان کا بھی کھاتے کھل رہے ہیں. جو ذرائع ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ آج کل FIA اور سائبر کرائم کے لوگ بہت سے یوٹیوبر کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں اور وہاں پر یہ انکشاف بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلا نشانہ ٹک ٹاک لائیو پر ڈانس کلچر اور ناچتی خواتین کے حوالے سے ہے جنہوں نے معاشرے میں بے راہ روی پھیلا رکھی ہے. تو معاشرے کو سدھارنے کا کام اب نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنے سپرد کر لیا ہے. اب ایک جو اس میں نیا نام آیا وہ سسٹرولوجی کا ہے. یہ ایک معروف یوٹیوب فیملی ہے. ان کے اوپر ایک معروف پراپرٹی ڈیلر نے یہ الزام عائد کیا کہ یہ خواتین جو یوٹیوب پہ ولاگ کرتی ہیں یہ بہانے سے ان کے پاس آئی تھی گھر دیکھنے اور اس گھر کا جب وزٹ کرایا گیا تو انہوں نے اس کی ویڈیو بنا لی. بعد میں
نہ کر دی کہ ہم نے یہ گھر نہیں خریدنا، لیکن وہ ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی گئی۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ ان ویلاگرز کا، یوٹیوبرز کا برا وقت آ گیا ہے جو اس طرح کی ایکٹیویٹی کر کے روزانہ کی بنیاد پہ، یہ ایک زمانے میں ٹیلی ویژن چینلوں پہ جس طرح مارننگ شو ہوتے تھے نا، اور خواتین ریگولر ان کو دیکھتی تھی، اب خواتین اور بچے ان کو ریگولر دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس چیزیں بہت زیادہ گلیمرائز ہوتی ہیں، بڑے گھر، لیوش شادیاں، بڑی بڑی گاڑیاں، یہ اس طرح کی منظر کشی کرتی ہیں اور بتاتے ہیں کہ سب ہماری کمائی جو ہے وہ یوٹیوب سے آتی ہے، ویلاگ سے آتی ہے۔ تو لوگ بڑے امپریس ہوتے ہیں، اور جو لوگ امپریس ہوتے ہیں پھر ان کو یہ غلط دھندوں پہ بھی لگاتے ہیں۔ حال ہی میں گورنمنٹ پاکستان نے ایک ادارہ بنایا NCCIA کے نام سے، جو سائبر کرائم کے حوالے سے ایک مکمل آزاد ادارہ ہے۔ ابھی اس کی ٹیم مکمل نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کارروائیاں شروع کر دی ہیں، اور ایک صحافی کے مطابق ان کے پاس 36,000 درخواست ریکارڈ میں آئی ہے اسلام آباد سے، اور لاہور سے 64,000 شکایتیں وصول ہو چکی ہیں۔ تو 1,00,000 شکایتیں آلریڈی NCCIA کے پاس ہے، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے اب انہوں نے ایک اشتہار بھی شائع کیا ہے، اور اس اشتہار میں باقاعدہ عوام کو کہا گیا ہے کہ وہ احتیاط کریں۔ اب یہ ڈکی بھائی والا معاملہ آپ لے لیں، جس میں NCCIA کا کہنا ہے کہ ڈکی بھائی بیٹنگ ایپ کی ایک پروموشن کے 10 سے 20,000 ڈالر لیتے تھے، اور ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCIA محمد سرفراز چودھری کے حوالے سے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچوں کو پڑھائی کی بجائے جوئے کی لت پر لگا رہے تھے، اور مختلف گیمنگ ایپس کے ذریعے انہوں نے مقبولیت حاصل کی۔ اب یہ جو ملک کے باہر جواری ہیں بڑے بڑے، خاص کر انڈیا میں بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو یہ اس کی پروموشن کر رہے تھے۔ تو NCCI کے مطابق رجب بٹ بھی اس معاملے میں زیر تفتیش ہے، بلکہ کئی اور مزید افراد کے خلاف تفتیش کی جا رہی ہے۔ لیکن رجب بٹ جو ہے وہ PNIL لسٹ میں نام آنے سے پہلے ہی پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، اگر پاکستان واپس آئے تو ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک ملتان میں واقعہ سامنے آیا تھا جس میں 2 خواتین نے الیکٹرک بائک سوار پر تشدد کیا تھا۔ اس کا پرائم منسٹر نے نوٹس لیا تھا۔ تشدد کرنے والی خاتون کے شوہر ڈپٹی اٹارنی جنرل سلیمان خورشید کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو یہ 16 اگست کی شام کا واقعہ ہے کہ میمونہ نامی خاتون اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ بائک پر جا رہی تھی کہ راستے میں شہید سلیمان، زاہدہ خورشید اور شاہدہ بی بی کی گاڑی کے ساتھ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جو زاہدہ خورشید ہے اور شاہدہ ہیں، یہ دونوں بہنیں ہیں، ان میں سے ایک ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب کی اہلیہ تھی۔ تو انہوں نے میمونہ کو اس کے داماد کے سامنے سڑک پر گھسیٹا، مارا، اس کی بیٹی کو بھی مارا۔ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اس کا نوٹس لیا گیا۔ تو آج اپنی اہلیہ کی نازیبہ حرکت کی وجہ سے ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ گیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے ان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے کہ جن سے اپنی بیوی نہیں سنبھالی جاتی، وہ ملک کو کیا سنبھالیں گے، اور وہ قانون کے ڈپارٹمنٹ کو کیا سنبھالیں گے۔ تو ویل ڈن شہباز شریف صاحب۔ ایک اور بڑی خبر جس نے آج پورے پاکستان میں بڑا ہلچل مچائی رکھی، وہ کراچی میں را کا ایک نیٹ ورک پکڑا جانا تھا۔ ایڈیشنل IG سندھ، CTD سندھ اور DIG نے کراچی میں پریس کانفرنس کے بتایا کہ 18 مئی 2025 کو بدین کے ماتلی میں ایک شہری کا قتل ہوا۔ 4 افراد کو پکڑا گیا 8 جولائی کو۔ اس قتل کی منصوبہ بندی بھارتی ایجنٹ سنجیو کمار فوجی نے کی، جو کہ خلیجی ریاست میں مقیم ہے، اور وہاں سے وہ پاکستانی ہینڈلر کے ساتھ رابطے میں تھا۔ پاکستان کے ضلع شیوپورہ سے تعلق رکھنے والے سلیمان ورک کو اس نے ہائر کیا، جس نے آگے عمیر ورک نامی شہری سے رابطہ کیا۔ عمیر اس پوری کارروائی کا کمانڈر تھا، جس نے آگے شکیل احمد، محمد سجاد اور محمد عبید کے ذریعے رقم تقسیم کی۔ تو ان چاروں نے واردات سر انجام دی۔ یہ تمام گرفتار ملزمان سنجے کمار سے براہ راست رابطے میں بھی تھے، اور انہوں نے علیحدگی پسند تنظیم کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ تو پاکستانی شہری محمد ارسلان ولد حبیب، جو کہ خلیجی ریاست میں مقیم ہے، وہ سنجے کمار سے ملا، اور اس نے حملے کے لیے شوٹر کی ٹیم ہائر کی، جس کو مالی اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کی گئی۔ تو یہ بھارت کی جانب سے ایک اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس کو اب پاکستان انٹرنیشنل فورم پر اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا اور گردنوا کا لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔